अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं एंड वील बी जॉइंड बाय टू एस्टीम्ड जर्नलिस्ट्स हबीब अकरम साहब और रऊफ क्लासरा साहब ओवर द टेलीफोन लाइन। इस वक्त पाकिस्तान में जो आइनी कानूनी बहरान है उसकी, और वो किस वजह से है, इलेक्शंस ना करवाने पड़े, और उसके अलावा अदालतों के ऊपर जो दबाव है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है यहाँ पे और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी बहुत बड़ा है, और साथ साथ मौशरती बहरान भी है। ये कहाँ पर जाके रुकेगा? इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। कोई बता नहीं सकता कि अभी नजर भी कोई ऐसी सूरत नहीं आ रही कि ये कहीं जल्द रुक जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब तक ये रुकेगा और जितना देर हो जाएगी इसको रुकने में, तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा पाकिस्तान का। तो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले क्लासरा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है इस वक्त ये जो तमाम क्राइसिस चल रहे हैं, और ये कहीं आपको नियर फ्यूचर में रुकते नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है जो आखिरी बात की आपने वो बड़ी अहम है, जो आखिरी सवाल है आपका कि ये आपको रुकते नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब वो कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से आपको जंग शुरू कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जंग ना खत्म नहीं कर सकते। तो कोई भी पार्टी जो है ना, जब भी चाहे किसी को थप्पड़ मार देंगे तो आप उसमें अगले पे है ना कि उसने आपको जवाबी थप्पड़ देना है या आपकी माजरत कबूल करनी है, सुलह समझ करनी है। सो इस वक्त जो हालत हो चुकी है, मेरा ख्याल है जो आपने अपना ये बड़ा अहम सवाल उठाया कि कहाँ जाकर रुकेगी, तो मुझे तो ये रुकते हुए नजर नहीं आएगी। अब ये किसी ना किसी उस पे अपने मंतकी ये अंजाम तक पहुंचेगी। ट्रिगर हो चुकी है चीजें। वो कहते हैं ना कि once the dogs of wars have been unleashed, उसके बाद वो जो जंग, ये लड़ाई झगड़े, जहाँ पे अना के मसले हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक अपनी अना है, उसकी प्रेस्टीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। अच्छा, ऐसे पार्लियामेंट को देख लें, वजीर आजम को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, उसके बाद बाकी आप उसमें सेगमेंट जो है वो भी आगे, वकील वगैरह भी आ गए हैं। सो एक तरह की ना वो बन चुकी है एक ये सूरत हाल जो है, ये डेंजरस है। अगर मुझसे पूछे, इस तरह की सिचुएशन जो है जो मिलती जुलती हम माजी में भी देखते रहे, 2-3 दफा बनी थी, लेकिन अब ये मौजूदा सिचुएशन जो है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मुझे लग रही है। आप ठीक कह रहे हैं, और आपने एक वर्ड यूज किया अपने मंतकी अंजाम से हम क्या मुराद लें क्लासरा साहब, क्या होगा वो? अब दो ही ऑप्शन है ना। एक तो कल एतजाज एहसन साहब कह रहे, तकरीर कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब हैं, डटे रहे हैं। वो जैसे यूसुफ गिलानी साहब को ये बुलाया गया था, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, घर भेज दिया गया था, कोई आसमान नहीं गिर पड़ा था। आप भी कर दें मौजूदा हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को, अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो ठीक है, फिर आप भी एक्ट करें। माजी में भी इसका कई एग्जाम्पल्स हैं। ये पॉलिटिशियन जो है वक्ती तौर पर तो खड़े होते हैं, ये आपको थ्रेट भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, लेकिन आप एंड में देखें क्या हुआ। गिलानी साहब को भी घर जाना पड़ गया था, नवाज शरीफ साहब को भी घर जाना पड़ गया था। अगर शहबाज शरीफ साहब पे चीजें तो उनको भी जाना पड़ सकता है। सो एक सिनारियो तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ये करती है सुप्रीम कोर्ट इन हालात में, जिसमें मेरा ख्याल है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी कंसर्न है, जिसका इजहार उस दिन वहाँ किया भी गया है पार्लियामेंट में, जब आर्मी चीफ ने वहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है। उनको ये खौफ है सबसे ज्यादा, मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा खौफ है, इवन पॉलिटिशियंस भी ज्यादा, कि जो इस वक्त IMF के साथ आपकी डील चल रही है, डिले हो रही है, तो उस वक्त ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, मेरा ख्याल कल से दोबारा आप देखेंगे, मंडे से उन्होंने पैसे जमा करवाने थे, अगर उसकी रिपोर्ट मेरा ख्याल है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को देनी है कि 21 अरब रुपए आपको मिले या नहीं मिले, गवर्नर स्टेट बैंक या फाइनेंस ने देनी है। अगला हफ्ता बड़ा अहम है आपको, उसी वक्त IMF के साथ आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर आपको वहाँ से डील नहीं मिलती, जिसके इम्कान फिर एक दफा कम होते जा रहे हैं, तो आपके पाकिस्तान में जो क्राइसिस है वो मेरा ख्याल किसी तरह संभाला जाएगा। इसलिए वजीर आजम का इस वक्त उनके नजदीक, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक या बाकी जो उसके आपके ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, उनके नजदीक जरूरी है कि अगर पार्लियामेंट और वजीर आजम को कुछ होता है तो फिर आपको जो पैसे चाहिए, आपको बेल आउट पैकेजेस चाहिए, तो इसका क्या? लेकिन वो IMF उस पे कह चुकी है ना कि आपकी जो इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हम आपको रोक नहीं रहे, आप उनको पूरा करें, आप उनके लिए पैसे भी कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। हबीब अकरम साहब, क्लासरा साहब इशारा कर रहे हैं, खैर अपने एडिशनल कुछ राय भी डाल दी एनीवे। जी सर, ठीक, इस पर मजीद भी बात आती है ना, तो क्लासरा साहब का इशारा है कि सिस्टम लपेटा जा सकता है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला आ सकते हैं। आपके ख्याल में भी जो क्लासरा साहब कह रहे हैं सभी जिम्मेदार हैं इसके? देखिए, एक तो ये है कि मैं इतना ब्रॉड बात तो नहीं कर सकता कि सभी जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार जो हैं वो लोग हैं जो इस वक्त दस्तूर पर अमल नहीं कर रहे। दस्तूर में हमारे वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि अगर किसी सूबे की असेंबली टूट जाएगी तो उसको 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा मुंतखब किया जाएगा। और उसकी वजह ये नहीं है कि किसी को शौक था असेंबली तोड़ने का या किसी को शौक था असेंबली बनाने का। ये दस्तूर साजों ने ये एक विफाक का दस्तूर बनाया था।
پاکستان ایک وفاق ہے. پاکستان نام کا کوئی علاقہ 1947 سے پہلے کہیں موجود نہیں تھا. یہ ایک خواب و خیال تھا, اسی لیے اس کو نظریہ کہا جاتا ہے. یہ چاروں صوبے کسی نہ کسی شکل میں ایگزسٹ کرتے تھے اور لہٰذا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, وعدہ ہوا تھا کہ جناب جب بھی آپ کی کوئی اسمبلی ٹوٹے گی آپ کا حق رائے دہی فوری طور پر بحال کر دیا جائے گا. تو لہٰذا جب آپ میرا حق رائے دہی بحال نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی دو صوبے جو ہیں وہاں پہ آپ کو ایجوکیشن بھی نظر آئے گی, وہاں پہ آپ کو پریشانی بھی نظر آئے گی اور سسٹم بھی اپنی اخلاقی ساکھ کھو دے گا, کیونکہ آپ نے تقریباً 14 کروڑ لوگوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے. تو جو دستوری وعدہ جب آپ نے توڑ دیا ہے تو اس کے بعد آپ کی اپنی اخلاقی حیثیت, آپ کی اپنی سیاسی حیثیت کیا رہ جائے گی. تو لہٰذا کرائسس یہ نہیں ہے کہ کون کس کے خلاف ہے, کون کس کے حق میں ہے. کرائسس یہ ہے کہ ہم دستور پر عمل نہیں کریں, اور ظاہر دستور پر عمل درآمد کی پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. تو ہماری حکومت اس وقت دستور شکنی کا ارتکاب کر رہی ہے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے تو وہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ آئی ایم ایف اس طرح کی صورتحال میں مزید ڈیلے کرے گا. ظاہر ہے دنیا آپ کو جانتی ہے آپ کے دستور کے حوالے سے کہ یہ ایک وفاقی ملک ہے, اس کے دستور کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی, یہاں پہ ایک وفاقی مقننہ ہے, یہاں پہ صوبائی مقننہ ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ 22 کروڑ کے ملک میں سے 14 کروڑ لوگوں کا حق رائے دہی, وہاں پر ان کا بنیادی حق جو انہیں انشور کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی تو پھر آپ کا ملک ایک مذاق ہی بنے گا نا. اچھا, اور آخری بریفلی اس پہ اسی پوائنٹ کو ذرا کنکلوڈ یہ کر دیں کہ ڈو یو سی اینی اینڈ ٹو اٹ اینی ٹائم سون؟ دیکھیے ہم ہر روز پیچھے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. میں آپ کو شرح صدر کے ساتھ بربنائے علی وجہ البصیرت میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ ہم پچھلے 1 سال میں پاکستان 15 سال پیچھے چلا گیا ہے. اب آپ کو کم سے کم 5, 10 سال, 15 سال لگیں گے دنیا کو یقین دلانے میں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ملک ہے, آپ کی عدلیہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو بھروسہ کیا جا سکے. یہ ایک تو لہٰذا, اور اینڈ اس کا نہیں ہوگا, اس کا اینڈ کا آغاز ہوگا. یعنی پہلے آپ اس کرائسس سے نکلنے کا سیدھا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیں, وہ ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ اختیار کر لیں گے, باقی چیزیں خود بخود فال ان پلیس ہوتی چلی جائیں. اور یا پھر اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ پرابلی بیکاز 14 مئی کو الیکشنز کرانے کا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے, جسٹ ان کیس اس پہ عمل ہو جائے کہ ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن ہو جائے تو پھر بھی معاملات صحیح ڈگر پہ ہو سکتے ہیں. طاہر ملک صاحب آ جائے گی تو وہ دستوری ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. طاہر ملک صاحب, دستور پہ عمل نہیں ہو رہا, یہ تو سب آپ کو نظر ہی آ رہا ہے. چلیں اس کو اور میں تھوڑا سا کیا اس کو کہوں, ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں, میں سادہ الفاظ میں بیان کر دوں. عمران خان کو نہیں آنے دینا اور اس کی وجہ سے سب کرائسس پیدا ہوئے ہیں. اٹس اے اسٹیٹمنٹ, ڈو یو اگری ٹو اٹ؟ نہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں لگتا. پاکستان سویڈن تھا, ناروے تھا, یہاا بڑا آئین تھا, اور 33 سال تو 4 بندوں نے یہ آئین ہی نہیں رکھا. دنیا کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے مشرقی پاسر میں ریکارڈ جو عوامی لیگ نے مینڈیٹ لیا, صرف 2 نشستیں چھوڑ کے, یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. آپ نے وہ اسمبلی نہیں بلائی, تو دنیا کو تو آپ کا سب پتہ ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. صاحب کہہ رہے تھے کہ 15 سال پیچھے چلیں گے, ایگزیکٹلی وہی بات 15 سال نہیں, آپ 47 سے آگے آئے نہیں ہیں. آئی وڈ ڈس ایگری ود حبیب, آپ تو 47 آگے بھی نہیں ہونا چاہیے, 15 سال پہلے نہیں تھا تو آگے نہیں. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریاست بنتی ہے, ریاست اس لیے بنتی ہے کہ عوام وہاں پہ رائے دے اور عوام کی رائے سے حکومت بنے. یہ ریاست 47 سے 2023 تک وہ نظام ہی نہیں دے سکی. سر ابھی تازہ مدعے کا کیا کرنا ہے؟ بھائی میری گل تو سن لے, سناؤ سر. یہ ریاست ابھی تک جو میرا پوائنٹ آف ویو تو لے لو نا, پھر اس پہ بات کرو. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ریاستی ڈھانچہ جو ہے, ریاستی نظام 75 سال میں ایک چیز انشور نہیں کر سکا کہ پاکستان کے لوگوں کو شفاف منصفانہ الیکشن کا ایک حق دیا جائے گا. اس حق سے وہ حکومت بنے گی اور وہ اپنے ووٹ سے حکومت نکالیں گے. میرا دونوں ان سے بھی اور تم سے بھی سوال ہے, مجھے ایک پاکستان کی حکومت بتا دو جو ووٹ سے بنی ہے, مجھے ایک حکومت بتا دو جو ووٹ سے ٹوٹی ہے. یہ کرائسس نہیں ختم ہوگا, یہ کرائسس 2 طرح سے ختم ہو سکتا ہے. اسمبلیز پچھلی اس سے پچھلی بنی, اس میں لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. سب میڈ ان چائنا ہے. پاکستان کی کوئی اسمبلی میڈ ان ووٹ نہیں ہے, کوئی میں چیلنج کرتا ہوں. سر ایسے بھی نہیں ہے, وہ دیکھیں وہ تھوڑی سی پری پول ریگنگ ہوتی ہے, بندے ادھر کر دیتے ہیں. دونوں سے رائے لے لو, اگر پاکستان کا کوئی نیوٹرل طبقہ لے لو. اچھا آگے کیا کرنا ہے, میں تو آپ سے آگے کا سوال پوچھ رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ دستور پہ عمل نہ ہو, کیونکہ پہلے نہیں ہوا. 2 راستے ہیں. پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے سٹیک ہولڈر کو, اس میں میڈیا بھی ہے, اس میں سیاستدان بھی ہے, سارے بیٹھے, 2 فارمولے ہیں. یہاں تک سب کو معاف کر دو,
یہاں سب کو سزا دو. اس کے وہ آپ دیکھیں نا لیول فیلڈ ہی کریں گے. اب نواز کو کیا غصہ ہے؟ نواز کو غصہ یہ کہ 2018 میں انہی طاقتوروں سے مل کے تم حکومت میں آئے, بعد میں تم اپنا مسلمان ہو گئے, ریاست مدینہ آ گئی, جمہوریت یاد آ گئی. اچھا اس کو غصہ یہ ہے کہ یار میں پاکستان کے لیے بڑی محنت کر رہا تھا, یہ کریمنل آ گیا. میرا آرگومنٹ ہے اگر آپ نے پاسد کو واقعی ہیل کرنا ہے تو یہاں تو یہ ریاست بیٹھ کے فیصلہ کرے, سب کو سزا دو یا سب کو معاف کرو, اس کے علاوہ درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے. رؤف کلاسرا صاحب اس پہ وین کریں, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویسے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی جو بات ہوتی ہے, ایک تو یہ پاسبل ہے اور دوسرا جسٹ ان آور وائلڈ امیجنیشنز اف اٹ آل اٹ بیکمز پاسبل کبھی, تو آپ کے خیال میں یہ راستہ ہے آگے چلنے کا, ایک دفعہ سب کو معاف کر دیا جائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اس کا کوئی یہ میرا خیال ماضی میں جو ہم لیتے ہیں نا ساؤتھ افریقہ سے لیتے ہیں, اس کی مثال لی جاتی ہے. اب دونوں کو کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ساؤتھ افریقہ کے ڈفرینٹ ایشوز تھے, ان کے کرپشن کے ایشوز نہیں تھے, ان کے اسکینڈلز کے نہیں تھے, ان کے اس طرح کی بٹر ان کے ریولریز نہیں تھی. وہ ایک رجیم کے خلاف یا وائٹ رول کے خلاف آ کے ان کے خلاف لڑ رہے تھے. سو آ کے جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں, معاف کر دیں, پھر سیاست کس چیز پہ کریں, مجھے سمجھائیں ذرا. یہ اگر ایک دوسرے کو چور ڈاکو نہ کہیں, ایک دوسرے کو ایکسپوز نہ کریں, ایک دوسرے کو کہ تو کھا لے اچھا اگلے 5 سال میں کھا لے تو عوام پہ کیا لے, ہم نے آپس میں صلح کر لیں. اگر ان کی صلح ہوگی نا, میرا یہ خیال ہے, یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگے, میں تو دیکھ رہا ہوں قریب سے, اگر یہ لوگوں کی صلح ہوگی تو اس کے بعد اس ملک کا کچھ نہیں رہنا. کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپوزیشن نے رہنا ہے, کوئی میڈیا نے رہنا ہے, کوئی آپ کی عدالتوں نے رہنا ہے, پارلیمنٹ نے رہنا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے ایک دفعہ آپ معاف کر دیں تو جو کچھ بھی کیا اس ملک کے خلاف کرائم کیے, اس ملک کے عوام کے خلاف کی, انسٹیٹیوشن کے خلاف کرائم, ان کو معاف کر دیں, ان کو چھوڑ دیں. اب یقین کریں دوبارہ کریں گے. اچھا ان کی جگہ جو لوگ ہیں کہ وہ پھر کریں گے, انسانی مزاج انسانی نیچر ہے. جب آپ گورن کرنے آتے جس کہیں سے کلاسر صاحب شروع تو کرنا ہے نا, وہ آپ میں سمجھ رہا ہوں آپ بات کر رہے ہیں وہ فرینڈلی اپوزیشن والی, نہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ فرینڈلی آپ کی جمہوریت میں کیا فرق ہوتا ہے. پھر تو بادشاہت لے ہے نا, بادشاہت میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بادشاہ سلامت ہوتے ہیں, اگین ایک بندہ ہوتا پورا ملک چلاتے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی بات. پھر جمہوریت کا مقصد یہ تھا نا کہ آپ نے ڈفرینٹ آوازیں ہیں, آپ کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے ڈفرینٹ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پہ ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں آ کے فیئرلی نہیں آپ یہاں پہ گورن کر سکتے, آپ کیوں نہیں انسانوں کی طرح رول کر سکتے, آپ کیوں نہیں کرپشن اسکینڈل مار دھاڑ سے دور رہ سکتے. آپ کہتے ہیں ہمارے ایکٹس آف امیشن کمیشن معاف کر دیں, ہم نے ہماری نسلوں نے جو بھی پیسہ بنایا, چیزیں بنائی ہیں, جو ہم نے اس ملک کے ساتھ آگے حشر نشر کرنا, ہمیں کچھ نہ کہ عدالتیں بھی ہمیں نہ بلائیں, ہمیں میڈیا بھی کچھ نہ کہے, ہمیں فلانا آگے سوشل میڈیا میں بھی بات نہ کریں, فلاں بھی نہ کریں, یہ بھی ساری چیز نہ کریں, اور ہم کیونکہ پریویلیج لوگ ہیں لہٰذا ہمارے پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے سیاستدان جو انہوں نے گروہ بنا لیے ہیں, کلٹ بنا لیے ہیں, اور اس عوام کو داد دینے سے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کو جتنا یہاں پہ میں کیا اس کے لیے صاف لفظ یوز کروں, ان کو بنانا آسان ہے نا. میرا خیال ہے دنیا کی اور کوئی قوم نہیں ہوگی جو آتے ان کو پیچھے لگا لیتا ہے, ان کو ڈگڈے آ کے ان کو بجائیں, کوئی آ کے اپنے ریاست مدینہ کا اپنا آ کے دے دیتا ہے, کوئی ایشین ٹائگر بنا رہا ہوتا ہے, کوئی ایشیا کو سرخ کر رہا ہوتا ہے, کوئی روٹی گھر کپڑے مکان کے چکر میں پڑ جائے, اور پوری کی پوری قوم ایک دفعہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. وہاں سے آ کے جوتیاں کھانے کے بعد پھر کچھ عرصے بعد سمجھ آتے یار یہ تو ویسے کوئی نہ کوئی کلاسرا صاحب کوئی نہ کوئی گول یا کوئی مشن, کوئی اسلام کی لیبارٹری بھی بنانا تھا نا ہم نے پاکستان کو, تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, لوگ کسی نعرے کے ساتھ تو جاتے ہیں کہ یار ہاں وی وانٹ ٹو بی آور کنٹری لائک دیٹ. یہ بس یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں تو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. حبیب صاحب یہ بات آپ نے ساری آپ نے سنی ہے, ایک تو اپنا اس پہ وین کر دیجیے گا اف یو اگری ٹو اٹ. یہ جو ہے نا مجھے کچھ اس میں سے یوں بھی سمجھ آتی ہے کہ نیا پاکستان بھی نہیں, پرانا پاکستان بھی نہیں, یہ دونوں چھوڑیں, ہمارے پاکستان کی بات کریں تو وہ شاید ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جس میں پرانا سب کچھ ختم کر دیں اور چلیں جی اب آگے مل کے چلتے ہیں. دیکھیں جی ہمارا پاکستان کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا ہے یا کسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور دوسری بات ہے کہ دنیا بھر میں پالیٹیشینز کے اوپر اسی طرح کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں, اور پالیٹیشینز اسی طرح آپس میں جدلیات کرتے رہتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ایک ختم ہو جاتا ہے, دوسرا حکومت پہ آ جاتا ہے, اپوزیشن بھی رہتی ہے, میڈیا بھی رہتا ہے, سب کچھ رہتا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو نوع انسانی نے چیز دریافت کی ہے وہ یہ ہے کہ نظام بنیادی طور پر اس کے معاملات کو بہتر طور پہ چلاتا ہے, اور نظام کو جب چلانا ہے تو اس کو جب لکھ لیا جائے تو اس کے اندر وہ اس کو دستور اور قانون کہا جاتا ہے. اب دستور اور قانون کی جب آپ نے پابندی نہیں کرنی اور اس کے مقابلے میں آپ نے بالکل ایک جھوٹے اور بے معنی نعرے لگانے ہیں, تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ پاکستان دنیا کے وفاقی ملکوں میں کہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے؟ مطلب یہ جب آپ کسی وفاقی ملک میں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو بنیادی طور پہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین سپریم ہے. ٹھیک,
ٹھیک ہے، ان ریالٹی یوں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں حبیب صاحب، ایک اگر پریگمیٹک اپروچ رکھ کے ہم بات کریں، اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ بڑی مشکل سے جاتی ہیں. آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، مجھے اختلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر پریگمیٹک اپروچ رکھیں، ایک ریئلسٹک اپروچ رکھیں، تو کہیں سے شروع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پھر گیو اینڈ ٹیک تو چلتا ہے. پھر ہارڈ کور ہم کہیں کہ آج ہی ہم نے آ جانا دستور پہ، تو بات آپ کی درست ہے، لیکن ریئلسٹکلی ایک کام کر لیں، آپ الیکشن تو ٹائم پہ کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر سپریم کورٹ کی بات مانتے رہیں، بس سمپل سی کہا. یہ دو ہی چیزیں، اور تیسری چیز سے آپ کا کون تقاضا کر رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر مسائل کیا ہیں، ہمیں اپنے سیاستدانوں کی قابلیت، اہلیت، صلاحیت کا بھی علم ہے، ہمیں اپنے سرکاری افسروں کی نالائکی کا بھی علم ہے. ہم یہ بھی اب پایہ ثبوت تک بات پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کی رگوں کے اندر نالائکی سرایت کر چکی ہے. پاکستان میں گزشتہ 20 سال میں ہم نے جس قسم کی بیوروکریسی بنائی ہے، جس قسم کے لوگ ہم نے بیوروکریسی میں اعلیٰ ترین عہدوں پر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے کمر خمیدہ لوگ ہیں. ان کے اندر کبھی سیدھا کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. ہر پاکستان میں وہ شخص جو جھوٹی خوشامد کر سکتا ہے، وہ دراصل اپنا کیریئر سیکیور کرتا چلا جاتا ہے. تو جب اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر آ جائیں گے تو وہ کیا ڈیلیور کر سکیں گے؟ ظاہر ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے درست ہونا ہے. لیکن پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ رول آف دا گیم جو آپ نے سیٹ کیے تھے ان کے اوپر عمل درآمد کر لیں. آپ اسمبلی میں کنونشن کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب بڑے ہم نے ہمت کر لی، 50 سالہ دستور کی سالگرہ آپ منا رہے ہیں، اور دستور کے تحت 14 کروڑ لوگوں کا حق رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. درست بات ہے. پھر آپ کون سا دستور، کس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم؟ تو شروعات اگر کرنی ہے، آغاز کرنا ہے، تو بسم اللہ. آپ 14 تاریخ کو الیکشن کروائیے، اس کے بعد اکتوبر میں دوبارہ الیکشن کروائیے. دیکھیے اگر آج ہم نے الیکشن نہ کروائے، اگر ہم نے 14 مئی کا عدالتی حکم نہ مانا، تو آپ یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے پاکستان کا سسٹم میلٹ ڈاؤن کا شکار کر دیا. عدالتی نظام پہ جو فالج گرا ہوا ہے اس پہ ڈیٹیل میں نے آگے بات کرنی ہے. وہ جن کو کریم آف پاکستان کہتے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کی تباہی کے اندر. جن کو حبیب اکرم صاحب کمر خبیدہ لوگ کہہ رہے تھے، رؤف کلاسرا صاحب ان کو زکوٹا جن کہتے ہوتے ہیں. ایک چیز طاہر ملک صاحب میں نے ڈسکس کرنی، وال اسٹریٹ جرنل پہ ایک وہ دکھائیے ذرا پروڈیوسر صاحب. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک آپ تاریخ ہے، اسے آپ بھول نہیں سکتے، اسے آپ بالکل فراموش نہیں کر سکتے کہ یار اب معاملات یوں ہی چلنا شروع ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت پاورز ہیں، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اوور 70+ ایئرز یہ پاورز انہوں نے ہارنس کی ہیں، تو وہ فوراً جا نہیں سکتی. وال اسٹریٹ جرنل کے اوپر ایک آرٹیکل تھا، اور اوورآل اس کے بارے میں بات بھی ہوتی کہ عمران خان is fighting with the army for control of nuclear armed پاکستان. اور یہ اس کا جو جسٹ ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے پاپولر آدمی اس وقت پاکستان کے سب سے پاورفل آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور یہ ایک لڑائی، اچھا یہ تو ایسے اس کی ٹرانسلیشن یہ بالکل ہو سکتی ہے طاہر ملک صاحب، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ کوئی شخصی لڑائی بھی ہے، کوئی ذاتی معاملات بگڑ چکے ہیں ان دو شخصیات کے درمیان. کیا نہیں میرا نہیں خیال یہ ذاتی نہیں، یہ آپ کے سسٹم کی لڑائی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں ریاست کی ڈیفینیشن کا مسئلہ ہے. ریاست کا جو بڑا کتابی فلمی سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ریاست کی ستون ہے، اس میں ایگزیکٹو ہے، اس کی پارلیمان ہے، اس کی عدلیہ ہے. ہمارے ہاں تو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ سانوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ سب بنانے کا مقصد ہے سجنا محفل اسا تیرے لیے سجائیے. اٹس فار کامن مین. پاکستان کی ریاست ہے 75 سال سے یہ اپنی لڑائی لڑ رہی ہے. میرا آرگومنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے وچ از آلویز ایٹ وار ود اٹ سیلف. اس کے ادارے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میری گاڑی بڑھا دو، میرا ایئر کنڈیشن بڑھا دو. یہاں پہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ بات کریں، آپ پہ توہین لگ جاتی ہے. کانسٹیٹیوشن آپ بات نہیں کر سکتے. عدالتوں پہ بات کریں، کانسٹیٹیوشن آپ کے آگے آ جاتا ہے. عوام کی توہین آپ جتنی مرضی کر لیں، جس کا ملک ہے. یار یہ جو آپ کو غلط فہمی نا کانسٹیٹیوشن دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے. دنیا میں امریکی وزیر خارجہ سے کسی نے پوچھا واٹ از ڈیپ اسٹیٹ، اس نے کس کی مثال دی؟ آپ کو پتہ کس ملک کی مثال دی؟ دنیا کو پتہ پاکستان اپنے آئین کے ساتھ کیا کرتا ہے. 33 سال تو 4 بندوں نے آئین ہی نہیں یہاں پہ رکھا. جنرل مشرف کو شرف حاصل ہے، دنیا میں ایک نہیں 2 دفعہ اس نے آئین توڑ دیا. کی کیتا تسی ہوتے تھے؟ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا بھی کچھ نہیں. میرا آرگومنٹ ہے یہ فیک آرگومنٹ چلے نا، الیکشن کرا لیں، آپ الیکشن کرا لیں، جو ہرا اس نے پھر نہیں ماننا. پھر
مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ جب تک آپ فیئر اور فری الیکشن نہیں سن لیں، فیئر اور فری الیکشن کی کریڈیبلٹی اس سماج میں نہیں لائیں گے، جو ریاست کا کام لانی ہے ویسے وہ بھی بتا دیں بھائی ریاست نیوٹرل ہو، ریاست جو سسٹم ایسا لے کے ہے جس میں اے ہو بی ہو، ہر بندہ جو لوگ جس کو ووٹ دیں وہ جیتے. مجھے بتائیں اپنی مائٹی پاورفل دیکھیں ایک ہی ادارہ ہے اور اس ادارے کے اندر ایک فرد ہے اور وہاں سے اب یہ سارے معاملات فلو ہو رہے ہیں نا نظر آتے ہیں. عمران خان نے ثابت کر دیا نا کہ اس نے کہا جی یہ ایک بندوں کے فیصلے تھے، اب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوتے. نہیں مجھے بتائیں نواز شریف کو میں نے باہر بھیجا تھا سعودی عرب، میں لے کے آیا تھا اس وقت کے ایک بندے. نہیں بے نظیر کو میں نے بھیجا تھا، بھٹو کو پھانسی میں نے لگائی تھی اس وقت کے ایک بندے. یار میرا پوائنٹ وہی ہے نا کہ فیئر از الیکشن. آپ یہ کون سی یہ شور آپ نے ڈالا الیکشن، جب تک آپ فیئر اور فری الیکشن انشور نہیں کریں گے پھر جمہوریت آئے گی، پھر آئین آئے گا. آئین کو بچانے والا وہ ہوگا جو عوام کے ووٹ سے آئے گا. یہ جو اچھا آپ یہ آپ کر رہے ہیں، آپ تاثر دے رہے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہوئے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہیں کروانے چار ادارے نہیں کروانا پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف کو لبنان سے بچانے آئے لوگ. نواز شریف کی حکومت کہاں سے بچی؟ بے نظیر کی مشرف سے ابو دھابی میں ملاقات ہوتی ہے 2006 میں، 2008 کو اس کو حکومت ملی ہے. میری ناقص رائے میں پاکستان میں آج تک کسی کو الیکشن سے حکومت ہی نہیں ملی. پہلے منجیت سے دیا نہیں وہ ٹھیک ہو گیا وہ آپ، لیکن آپ پچھلے والے آرگومنٹ کا جواب دے رہے تھے. میں نے اگلا سوال چھوٹا سا پوچھا تھا، اس پہ صرف بریفلی یہ بتا دیں کیا آپ کے خیال میں اس وقت ایک فرد اور ایک فرد کے درمیان لڑائی ہے؟ نہیں یہ پیپل ریپرزنٹیشن اور اسٹیٹ کے درمیان. بالکل صحیح ہے. کلاسرا صاحب آپ سے بھی سیم سوال ہے، آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اٹ از اے ٹگ آف وار بٹوین دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان رائٹ ناؤ اور دا موسٹ پاورفل پرسن آف پاکستان، اور یہ ذاتی نوعیت کی ہو چکی ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں میرا پرسپشن تو ٹھیک ہے، جو اخبار نے ڈرا کیا ہے کنکلوژن بات تو ٹھیک ہے خان صاحب کا، اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از دا موسٹ پاپولر ون. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنی پاپولیرٹی کو یہ ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی کرافٹس مین شپ، آپ کی سمجھداری، آپ کی سیکریٹری، آپ کی میچورٹی آپ کو ہیلپ کرتے. خان صاحب پاپولر تو ہے لیکن خان صاحب اگر آ کے الیکشن نہیں لے سکتے، کہیں پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، یہ تمام ادارے ان کے دشمن ہو چکے ہیں یا انہوں نے ان کو دشمن بنا لیا. جس طریقے سے آپ دیکھ لو فوج ان کی مطلب وہ سمجھتے ہیں میری دشمن، انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہ سمجھتے ہیں، پھر اس کو پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں، میڈیا کو سمجھتے ہیں، تمام وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی کو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ میرے دشمن ہے. اس میں الیکشن کمیشن کو بھی ساتھ ملا لیں جنہوں نے الیکشن کروا کے دینے. اگر یہ خان صاحب کو ان کے ساتھ ایک ٹگ آف وار رہے گی اور مسلسل پچھلے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کی جنگ ان کی جاری ہے، لڑتے رہیں گے، تو پھر اس پاپولیرٹی کو آپ آ کے اس میں الیکشن اپنی وکٹری میں نہیں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. آپ اگر اس پہ چلتے رہیں گے مائی وے اور ہائی وے، جب میں چاہوں گا اسمبلیاں توڑ دوں گا آپ الیکشن کروا دیں، اب میں چاہتا ہوں استعفے دے دوں آپ دے دیں، اب آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے استعفے آپ ایکسیپٹ کریں، پھر کہتے ہیں نہیں جناب اب آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنے، ہم پارلیمنٹ آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں آپ ادھر چلے جاتے سپریم کورٹ، ہم نے استعفے دے دیے تھے، آپ حکومت کو کہیں روک دیں. اب ہمارے پاس پنجاب کی حکومت ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آج کے بعد میں توڑ دوں گا، توڑ دیں جناب، آج کے بعد ہم کے پی توڑ دیں گے، توڑ دیں جناب، پھر کہتے ہیں نہیں ان کے الیکشن کروائیں. اب جب اتنے سارے چیزیں اتنے سارے محاذ کھول رہے گے اور صرف ایک چیز کی بنیاد ہے کہ میں پاپولر ہوں باس، لیکن وہ ایک جب آپشن موجود ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن باہر نہیں کرتا تو وہ کر لیں. میں نے پہلے ایک بات کی تھی، میں مرضی سے آپ کے خلاف جنگ شروع کر سکتا ہوں میں، ٹھیک صحیح، لیکن مرضی سے میں اپنی جنگ ختم نہیں کر سکتا. پھر آپ پارٹی ہے، پھر آپ کے پاس بھی کوئی ویپنز ہیں، آپ کے پاس بھی ٹولز ہیں، آپ کے پاس آپ اپنے لیکن وہ آئین ہی نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے. اب وہ غیر دستوری تو پھر کوئی بھی نکال کے لے آئے. نہیں میں وہی بتا رہا ہوں، آئین تو یہ بھی کہتا ہے جو رولنگ دی گئی تھی آئین پہ دی گئی تھی، پھر یہ اگر آئین پہ انہوں نے رولنگ دی تھی، انہوں نے اب اس نے کیسر یہ اسد کیسر صاحب نے خود مانا کہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر مارا. وہ آئین کی آپ کی رولنگ تھی، اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں ڈپٹی اسپیکر والی کہہ رہے ہیں آپ. جی سر، ہاں اسپیکر، یہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی، اسد کیسر نے کہا سب سے بڑا بلنڈر تھا، غلط تھا. حامد علی خان صاحب اس دن کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے مجھے خود کہا کہ میرے ایڈوائزر مجھے غلط ایڈوائز کرتے رہے اور مجھے غلط آئینی مشورے دیتے رہے. کون سا آئین سر؟ پھر یہ ابھی انہوں نے خود کہا، ہمارے شو میں کہا ہے. آپ کا نزدیک آئین وہی ہے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں، آپ کے نزدیک الیکشن وہی ہے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں، آپ کے نزدیک الیکشن کی ڈیٹ وہی ہے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. اس میں ویسے کلاسر صاحب کہ ایک منٹ آپ کی اپوننٹس آپ کے مرضی کی تاریخ پہ، آپ کے مرضی کے گراؤنڈ پہ، آپ کے مرضی کے لا پہ، آپ کے مرضی کے انسٹیٹیوشن پہ، آپ کے مرضی کے آئین پہ وہ لڑائی لڑیں گے. یہ کہاں لکھا؟ نہیں کریں گے. یہ خان صاحب کے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ پنجاب اور سندھ آپ کو کے پی کی حکومتیں ہیں وہاں پہ. اچھا تمام لوگوں نے ان کو سمجھایا، آپ اور ہمیں تو چھوڑ دینا، ہم تو کوئی میٹر نہیں کرتے نا. ان کو پرویز علی صاحب ان کے یہ گوٹے گٹے پکڑ کے یہ بیٹھے رہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹ آیا تھا اس کا منہ نے سلائی کا آیا تھا جس نے کہا اور چپ ہو. یہ آپ اور میں تو نہیں کہہ رہے تھے نا،
ہماری طرف سے تو نہیں کہا جا رہا تھا. اگر آپ نے ایک اس میں رہنا ہے, ضد میں رہنا ہے, تو پھر آپ کے جو اپوننٹ ہے وہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے, ویسے ٹھیک ہے, لیکن ان پرنسپل تو پاپولیرٹی کو اگر آپ کیش نہیں کریں گے, اس میں انارکی رہے گی, آپ سے چیزیں ہوں گی, آپ کے نقصان ہوگا. اب تو خان صاحب کو یہ خطرہ لگ گیا کہ مجھے اکتوبر میں الیکشن نہیں ملے. وہ بات ہمارے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں بھائی حبیب اکرم صاحب کی آئین اور کانسٹیٹیوشن پہ چلیں ساری چیزیں. لیکن کیا کریں اس ملک میں آئین اور کانسٹیٹیوشن اس وقت کہاں پہ تھا جب یہ آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے, شہباز شریف صاحب کرتے تھے, زرداری صاحب, گیلانی صاحب, ایون عمران خان صاحب کے بارے میں اس نے کہا, جنرل باجوہ نے کہا جناب یہ آئے تھے 2017 میں خفیہ مجھ سے ملنے آئے تھے جہانگیر ترین کے ساتھ. جب ہماری لیڈرشپ, ملک کے پرائم منسٹر, صدر, یہ سارے لوگ یہ آرمی چیف سے جائیں گے, خفیہ ملاقاتیں کریں گے, میٹنگز کریں گے, ان کے سہارے سے آگے ان کے کندھے پہ بیٹھ کے پاور میں آئیں گے, پھر کہیں گے جناب آئین ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, تو اگلے مانیں گے؟ ان کا تو کریکٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آئین اور کانسٹیٹیوشن مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی, تھوڑی سی اسٹرینتھ کو آپ کو کرنے کی ضرورت تھی. آج بھی خان صاحب کیا کہتے ہیں, اگر ایک دن کہتے ہیں کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے, دوسرے دن کہتے ہیں نہیں جناب آپ ہم سے بات کریں. کون سا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک آرمی چیف کو آ کے اپوزیشن لیڈر سے بات چیت کرنی چاہیے؟ تو یہ کوئی آئین میں لکھا ہوا ہے سر؟ اور خان صاحب روز کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بات آپ ڈیلی کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے, ہم سے بات چیت کرے. دیر اے میجر سٹیک ہولڈر, آپ ان کا پولیٹیکل رول تو نیوٹرل کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل میں آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات, میرے بھائی نے جو انہوں نے حبیب اکرم نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ ملک چلتے آئین اور کانسٹیٹیوشن چلتے ہیں, لیکن ہماری لیڈرشپ جو نہیں چلتی, ہمارے وزیر اعظم بننے کا شوق اتنا ہے سب لوگوں کو آگے شیروانی پہننے کے, یہ کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کرتے. حبیب صاحب سے میں پوچھتا ہوں, جی جی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے کہ کون سا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں, ہمیں الیکشن لے کے دیں. یہ تقریریں کی ہوئی ہیں, لائیو تقریریں خان صاحب کی, یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا عمران خان صاحب سے کون سا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے, اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. حبیب صاحب, جو عمران خان کو الیکشن نہیں مل رہا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلا رہی ہے, اور سسٹم کے وہ جو مختلف ستون ہیں نا وہ ان کو مفلوج کیا ہوا ہے. لیکن وہ جس کے کندھے پہ بندوق ہے اس کے بارے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ذاتی لڑائی ہے, 9 مہینے بعد ہٹا دیا تھا, پھر اس کے بعد ان کی جو تقرری تھی اس کو جیپرڈائز کرنے کی کوشش کی, تو اس کی وجہ سے یہ سب معاملہ ہوا. آپ کے خیال میں یہ شخصی لڑائی میں تبدیل ہو چکی ہے خان صاحب کی جو ایک یہ ٹسل چل رہا ہے؟ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ پھر کوئی شخصی لڑائی جو ہے پورے ملک کو بحران میں مبتلا کر رہی ہے. بالکل. پھر تو ہمیں باقاعدہ مل کے صف ماتم بچھا لینی چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ایسے پہنچ جاتے ہیں جو اپنی ماتحتی کے زمانے کی جو خرابیاں ان کے ساتھ ہوئی ہوں یا جو سلائڈز ان کے ساتھ ہوئی ہوں وہ اس کو یاد رکھتے ہیں. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. میں ایسا نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کسی ذاتی لڑائی یا ذاتی قد میں عمران خان کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے, یا عمران خان کوئی ذاتی رنجش میں کوئی آ کے ایسا کام کریں گے کہ جس سے کوئی دوسروں کو تکلیف ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ عزیز ہم اس وقت بھی آواز اٹھانے والوں میں ہوں گے بشرط زندگی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ضدی ہیں, چلے مان لیا. عمران خان صاحب کو دستور کا نہیں پتا, مان لیا. عمران خان صاحب نے مورلی بڑا غلط کیا تھا جب یہ باجوہ سے ملے یا اس طرح کے لوگوں سے ملے, بالکل بڑا غلط کیا تھا. لیکن اہم ترین بات یہ کہ دستور عمران صاحب کے لیے بنا ہوا ہے یا میرے لیے اور آپ کے لیے بنا ہوا ہے؟ ہمارے لیے. دستور جب عام آدمی کے لیے بنا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے شروع میں کہ ہم اس ملک کے عوام خود کو یہ دستور دیتے ہیں. آپ اس کا پریمبل اٹھائیے, دوسرے صفحے پہ آپ کو یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آ جاتی. تو جب یہ دستور عمران خان سے تو وعدہ نہیں کر رہے, وعدہ تو مجھ سے کر رہے ہیں. سینٹر آف گریوٹی آپ اور میں, سینٹر آف گریوٹی آپ اور میں ہے. ابھی ریسنٹلی ہمیں پتا چلا ہے. جی. تو جب آپ اور میں سینٹر آف گریوٹی ہے تو پھر سینٹر آف گریوٹی کا حق کہاں گیا؟ اچھا, وہ جنہوں نے عمران خان ہم یعنی ہم پہلے تو کیا ہم الیکشن, یعنی اگر میں پنجاب کا شہری ہوں یا میں خیبر پختونخوا کا شہری ہوں یا میں ایک وکیل ہوں یا میں ایک صحافی ہوں, میں دستور کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک کو چلا لیں, تو کیا میں نے خود وزیر اعظم بننا ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب, میں ایک آپ سے کلاسرا صاحب نے نہیں بننا, جو کلاسرا صاحب بات کر رہے ہیں نا باس, میں اس اور جو اب طارق ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں, اچھا وہ پریکٹیکلی بات ان کی ٹھیک ہے ایک حساب سے, اور دوسری طرف سے قانونی دستوری حساب سے آپ کی بھی بات بالکل درست ہے. مدعا یہ ہے کہ اس وقت ہم جس فکس کے اندر ہیں,
اس میں اب کوئی مڈل وے نکلے گا یا ہم نے بالکل ایگزیکٹلی وی وانٹ ٹو گو بائی دا بک ایز اٹ از، بھائی ہم نے کھبے سجے نہیں ہونا اب سے؟ اس میں کانٹرڈکشنز جو اٹھائی ہیں کلاسرا صاحب نے بھی ہیں تو درست نا حبیب صاحب؟ دیکھیے یہ کانٹرڈکشنز ہمیشہ نظام کے اندر ہوتی ہیں. آپ یہ اوباما کی کتاب پڑھ لیجئے. اوباما نے کہا کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا تو مجھے جو آج کے صدر ہیں اس کے جو بائیڈن اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا دیکھنا یہ جرنیل تمہیں باکس ان کر لیں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. یہ امریکہ کے اندر سے بات سن رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں ساری چیزیں ریالٹیز ہوتی ہیں. دنیا میں ایک ریئل پالیٹک کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو دستور کے کانٹور سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. جس دن وہ دستور کے کانٹور سے باہر نکل جائے گی اس دن کہانی ختم ہو جائے گی. بھائی چیف دنیا بھر میں چیف اپنی پارلیمنٹ کو، جو فوجوں کے چیف ہیں وہ اپنی پارلیمنٹس کو، پارلیمانی کمیٹیوں کو، سینٹ کمیٹی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے دفاعی. جی دنیا میں بتاتے ہیں، وہ وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں. بالکل تو ہمیں بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم سمپل یہ ہے کہ بھائی آپ ایسا اسی طرح پارلیمنٹ کسی شخص کو چاہے پاکستان کے اندر سے بلا لیں، قومی اسمبلی بیسیکلی، اور قومی اسمبلی بلا لے اور بلا کے پوچھ لے کسی بھی بندے سے، وہ بتانے کا پابند ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی جو خود کو منتخب کہتی ہے، وہ تضاد اس نے یہ پیدا کر دیا ہے کہ میں تو منتخب ہو سکتا ہوں، یعنی قومی اسمبلی کا اگر میں ممبر ہوں یا میں قومی اسمبلی ہوں تو میں تو قومی اسمبلی کا حق انتخاب اور اس کی جمہوریت پہ کوئی کوشچن نہیں آئے گا. لیکن وہی قومی اسمبلی قراردادیں پاس کر رہی ہے کہ 15 کروڑ لوگوں کے 2 صوبوں میں الیکشن. اچھا یہ جو ٹھیک ہے، میں تو آگے بڑھوں اور پھر پروگرام کلوزنگ کی طرف بھی ہم نے لے کے جانا ہے. یہ جب ہم آئین قانون کی بات کرتے ہیں تو اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں طاہر ملک صاحب عدالتیں. ہم پہلے لوور کورٹس کی نہیں، ہم ہائر کورٹس کی اور لوور کورٹس کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہوا علی امین گنڈا پور کے کیس میں عدالت نے کہا کہ آپ نے ان کو لے کے نہیں جانا شہر سے باہر، بھکر لے گئے ان کو عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے. شہباز گل کا انہوں نے کہا پاسپورٹ واپس کر دیں، باہر جانے دیں، نہیں جانے دیا. عدالت کا حکم نہیں مانا، اداروں نے نہیں ان کو واپس بھیج دیا ایئرپورٹ سے. توشہ خانہ کے حوالے سے عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ریکارڈ پبلک کر دیں، حکومت نے کہا ایسی نہیں کر دے. الیکشن کا کہا گیا کہ آپ نے پہلے ایک ڈیٹ آئی اس کے بعد دوسری، انہوں نے کہا نہیں کروانی ایسی. اب جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی صورتحال انپریسیڈنٹڈ تو نہیں ہے، 90 کی دہائی میں بنی تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا وہ بھی ہم سب کو یاد ہے. تو معاملہ آگے کہاں پہ، یہ جو معاملہ عدالتوں کے ساتھ، یہ تو بالکل اب وہ اینڈ آ گیا اب سب ہر چیز کا. دیکھیں اور اس کا ذمہ دار اب آپ یہاں پہ بھی کیا اس کو بھی عمران خان کو ٹھہرانا ہے؟ نہیں میں تھوڑا سا میں اپنی ایک ہی لائن پہ کھڑا ہوں. میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ یا جمہوری کلچر جو ہے نا، ایک آپ کو کلچر، ایک طرز سوچ بنانی پڑتی ہے، اس سے کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم نے اپنی ماں کو یہ کہ 7-8 ہزار سال تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ہماری ماں، یہ ہم نے کل پرسوں سیکھا. 500-600 ہزار سال پہلے کہ یہ ماں ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے. ہیومن لرن کرتا ہے. کسی چیز کو آپ نے لکھ دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکیزہ ہو گئی. پاکیزہ آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے. اس پولیٹیکل کلچر میں جب ایک بندے سے آپ یس ہو کے پنڈی سے حکومت لیتے ہیں، آپ سعودی عرب سے حکومت یس کر کے لیتے ہیں، آپ امریکن سے حکومت لیتے ہیں، آپ لبنان والوں کی مدد سے حکومت لیتے ہیں، آپ کو یو اے ای سے حکومت ملتی ہے. ویئر از دی پیپل آف پاکستان؟ میرا آرگومنٹ سارا یہ ہے کہ آپ آئین کی اتنی دیر تک احترام نہیں کر سکتے جب تک یہاں آپ حکومتیں آئین کے مطابق بنائیں گے. یہاں حکومتیں آئین کے مطابق نہیں بنتی. اگر آئین کے مطابق بنے تو سعودی عرب نہ بیٹھا ہو نواز شریف، وہ جیل میں ہو. یہاں آئین کے مطابق ایکسٹینشن نہیں دی جاتی، یہاں پہ آئین کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ ساری چیزیں نکال کے ایک دم پاکیزہ قسم کا پولیٹیکل کلچر اور جو میں تو کہہ رہا تھا جو اینڈ پہ جنہوں نے سیف گارڈ کرنا ہے تو کورٹس، آپ نے ان کا کیا حاصل کر دیا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا بھائی، نہیں ہو سکتا. جب آپ میرا پوائنٹ، جو میرا آرگومنٹ، میں اپنا آرگومنٹ دے رہا ہوں، آئین کا احترام تب ہوگا کہ آپ آئین کے مطابق حکومتیں بنائیں. ہمارے یہاں حکومت سازی اپنا، اچھا دوسری بات ہے پولیٹیکل، ایک اور فکر میں اس میں آپ کو سیاسی جماعتیں بھی صحیح کرنی پڑیں گی. سیاسی جماعتیں نہیں، یہ جنرل سٹور ہے. ایک عمران جنرل سٹور ہے، ایک زرداری جنرل سٹور ہے، ایک نواز جنرل سٹور ہے. یہ ون مین شو ہیں. آپ کے پولیٹیکل کلچر نہیں ہے، میچورٹی نہیں آئے گی، آپ لڑتے رہیں گے. اور اس کا نتیجہ بتا دوں کیا ہوگا، الٹیمیٹ ہوگا جن کے پاس ڈنڈا ہے وہ شکر کریں گے، سارے بٹھا لیں گے ڈنڈے بنا کے، ڈنڈے سے مسئلہ حل ہوگا. اس کا سولوشن ویسے یہی ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیو ہونے دیں اور آگے لوگ خود میچور ہوتے جائیں گے. آپ جب پروسیس بیچ میں روک دیں گے تو پھر آپ دوبارہ بڑا بھائی آئے گا، بڑا بھائی ڈنڈا لے کے آئے گا. 5 سال کے کلاسرا صاحب، عدالتیں اب لاسٹ ریزورٹ، آپ قانون پہ عمل کروانا ہے، آئین کی تشریح کرنی، آئین پہ عمل کروانا ہے. اور پھر ہم آگے سپریم کورٹ تک، نیچے کی عدالتوں کا سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہو چکا ہوا ہے. گرم پکچر بنے گی، لیکن پینٹ کر دیں ہمارے لیے. اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ ہوا تو پھر ہم کیا سمجھیں اس سے؟
मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट खुद ये डिवाइडेड है और बड़ी शार्पली डिवाइडेड है, जिसने आके इंसाफ करना है 22 करोड़ लोगों को देना है, वहाँ 15 लोग जो हमारे अगेन ऑनरेबल वो जजेस हैं, उनके जो मसाइल शुरू हो गए वो कैसे आप उनको ब्रीच करेंगे, उनको कैसे बैठ के आप ठीक रहे। आप और मैं कुछ नहीं कह रहे, ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनके नोट्स देखें, उनके आपस में रेवल्स देखें, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आपस में मतलब अच्छी खासी टेंशन हमें नजर आ रही है। वो तो बात की बात है, पार्लियामेंट का क्या करना है, वज़ीर आज़म क्या करना है, या बाकी चीजों का। जब आप सुप्रीम कोर्ट में ही ये इतने बड़े सीरियस इश्यूज आ गए हैं, आप पर्सनल रेवल्स कह रहे हैं, उसमें ईगोज के इशू रह रहे हैं, एक तरफ तो वो जा रहे हैं आइन की उस सुप्रीमेसी के लिए, दूसरी तरफ मसला देखें इसका सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी शदीद डिवाइड है। अल्लाह ताला रहम करे। मेरे पास ना, मैं आपको इसलिए इसमें कट कर रहा हूँ बीच में, टाइम बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स मैंने हबीब साहब के लेने। हबीब साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी जाती, फिर क्या सिस्टम पे इन्ना पढ़ के साइड पे होकर सुकून करके पढ़ना पड़ेगा हमें अगर सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी दो शख्स पे, एक हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दूसरे जस्टिस काजी फायद ईसा, होने वाले चीफ जस्टिस। इन दोनों के इख्तलाफात हैं, इन दोनों के दरमियान जो शख्सी इख्तलाफात है या जो फिक्री इख्तलाफात है, उसमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट की अदालत है, उसका जहां पे जाके माजी में भी गुज़िश्ता 75 साल से पेचीदा तरीन मसले वहां जाके हल हो जाते थे। मेरे पास एक्चुअली आई एम रियली सॉरी टू कट यू हियर, टाइम खत्म हो गया, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। आपने गुफ्तगू सुनी है, ओपिनियन आपने खुद फॉर्म करना है, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह।